बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर तलत मुस्तफ़ा आपसे मेडिकल हेल्थ इन्फो जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन पाकिस्तान, उनको हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी हैं और उनसे किस तरह से जो है आप बच सकते हैं और क्या क्या वजूहात हैं जो ये ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें इनकी हमें सबको इसकी अवेयरनेस हम सब को होनी चाहिए ताकि जो है हम इनसे बचाव हमारा मुमकिन हो सके और हम एक हेल्दी लाइफ जो है अपनी गुजार सकें। अब देखिए, जो हम देख रहे हैं आजकल मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है पाकिस्तान में। तो मलेरिया जो है वो तकरीबन हमारी जो और तकरीबन जो है वो इसमें जो है 3.4 मिलियन जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक जो स्टैटिस्टिक निकाला था 2022 में, तो इतने केसेस रिपोर्ट हुए और जो है हर साल जो है बहुत ज़्यादा इसके इंसिडेंस में और इसके होने में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो ज़ाहिर देखें हमारी जो कंट्री है यहाँ पे इतनी पुअर, मतलब एक तो वो है सैनिटरी कंडीशंस, गंदगी, आलूदगी, ये तमाम चीज़ें, जिससे क्या होता है कि मच्छरों की अफजाइश होती है। ठीक है, और ये जो है वो इसका मसला ये होता है कि ये एक फीमेल मॉस्किटो की वजह से जो है वो उसके काटने से, उसकी बाइट से इंसान के अंदर मुंतकिल होता है। और अगर हम जो हैं या कोई भी शख्स इन बातों का ख्याल रखे कि वो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करे और जो है वो फुल स्लीव्स पहने, पैंट्स पहने और ज़रा अपने आपको कवर रखे, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नेट्स का इस्तेमाल करें, यानी मच्छरदानी वगैरह का। और इवन हमारी जो पाकिस्तान है वो भी काफ़ी इस पे निबट आज़मा होने की कोशिश कर रहा है कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे वगैरह करवाया जाता है। तो कोशिश जारी है कि इसका जो है प्रेवलेंस वगैरह कम हो जाए यहाँ पे, लेकिन बहरहाल अगर ये बीमारी का बर वक्त इलाज नहीं हुआ तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, और काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है अगर इसको वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए। तो ये है कि अब इसके बाद हमें देखना है और दूसरी कौन सी बीमारियां हैं मलेरिया के बाद। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, तपे दिख भी कहते हैं। तो ये जो है तपे दिख जो है इसका भी जो है तकरीबन 5th जो है वो नंबर आ रहा है टीबी के उसमें, और तकरीबन जो है 5,10,000 न्यू केसेस जो हैं वो टीबी के हर साल रिपोर्ट होते हैं। और जो है 15,000 जो है ड्रग रेजिस्टेंट केसेस भी हमें पर ईयर मिलते हैं। अच्छा, टीबी जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और जिसके बारे में हम आपको बाद में डिटेल्ड इस पे आपको बताएंगे। तो ये आगे के जो हमारे होंगे प्रोग्राम्स, और इसमें जो है हमारे पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ किया है। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, डॉट-सेक इनके नाम से, और जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि ये जो है अब इसको कम से कम किया जाए, क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ है, एक से दूसरे को फ़ौरन लग जाती है। यानी कोई छींक रहा है, खांस रहा है तो इसके लगने के ख़दशात बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी हद तक लोग जो है बेचारे वो इनको ये अवेयर होते नहीं इस चीज़ से। तो इसका इलाज जो है मुमकिन है और थोड़ा ज़रा लंबा होता है, तो लोग बाज़ दफ़ा रिलेक्टेंट होते हैं, थक भी जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में इलाज को, तो वो कंप्लीटली तौर पे आपकी बॉडी से रेडिकेट नहीं होता। तो जो है टीबी को भी हमें बर वक्त इसकी तशख़ीस करवा के और फ़ौरन इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए और बीच में से इलाज को नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि जो है हमें कोई इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो और कोई आगे जाके मसला ना हो।
اچھا اب جو ہم آپ کو بتائیں گے اور کون سی جو ہے مہلک بیماری پاکستان میں بہت زیادہ اب کامن ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، حالانکہ پہلے اتنا نہیں تھا، کچھ باہر کے ممالک میں پائی جاتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ڈینگی جو ہے، ڈینگی فیور، یہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت کامن ہو گیا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک یعنی کہ وائرس کے ذریعے ہوتا ہے جو کہ کیری کرتا ہے ایک مچھر، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیں ڈینگی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے جب مچھروں سے ہم اگر اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں وہی کرنا ہے کہ ریپیلنٹس، ماسکیٹو ریپیلنٹس یوز کریں، نیٹس یوز کریں، اور اسپرے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم اپنے آپ کو پریونٹ کرنے کے لیے کریں۔ اور یعنی 2022 میں جو ہے وہ تقریباً 41,746 کیسز جو ہے رپورٹ ہوئے، اور ایچ ڈے یعنی ہر دن جو ہے اس کے رائز میں، اس کے بڑھوتی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا فکر اس معاملے کی طرف کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈینگی بھی جو ہے اگر اس کا بھی بر وقت تشخیص نہ ہو، بر وقت علاج نہ ہو، تو یہ بھی ڈیتھ کاز کر سکتا ہے، اور کیونکہ پلیٹلیٹ کی کمی ہو جاتی ہے اس میں، اور بلیڈنگ ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں، انسان جو ہے کافی مطلب سیریس کمپلیکیشنز کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں بر وقت تشخیص کروا کے اور بر وقت علاج کروانا ضروری ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی اسٹروک بھی دیکھیں پاکستان میں کافی حد تک جو ہے وہ کامن ہو گیا ہے۔ اسٹروک پہلے جو تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب فالج جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں شکار ہو گئے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں فالج جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر، یعنی کسی کا ہے وہ اس کو چیک بھی نہیں کروا رہا ہے، اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر رہا ہے، اس کو یعنی کہ نارملائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے، اور غلط کھانے اور دوسرے کے ان ایڈوکیٹ جو ہے وہ اس کو وہ مل رہی ہے غذا، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ایکسرسائز بھی اس کی نہیں ہو رہی ہے، بعض دفعہ اوبیسٹی جو ہے اس سے بھی بڑے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیس آف پلاک یا کلاٹ جو ہے وہ کسی بھی آپ کی برین کی آرٹری کو بلاک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بلڈ سپلائی کٹ آف ہو جاتی ہے، وہ برین سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فالج یا اسٹروک کا اٹیک کسی کو ہوتا ہے۔ اور اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم فالج سے بچ سکیں؟ دیکھیں فالج سے بچنے کے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو بلڈ پریشر اور اپنا بلڈ شوگر مینٹین رکھیں، اور تھوڑی سی ہم کو ایکٹیو لائف گزارنی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی اپنی بڑھانی ہے، اس سے بھی جو ہے کافی بچت ہو جاتی ہے، فالج کے اٹیک وغیرہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں اس کا بتانے کا مقصد صرف آپ کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا ہے۔ اچھا اب ڈائبٹیز کے بارے میں میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گی کہ 2022 میں جو ہے 26.7% لوگوں کو جو تھی پاکستان میں یعنی کہ ڈائبٹیز تھی، اور یعنی کہ دیکھیں 33 ملین تقریباً لوگ سفر کرتے ہیں ڈائبٹیز سے، اور یعنی کہ یعنی اینولی، اور یعنی یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، انہیلدی ڈائٹ، اور موٹاپا، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، یہ سب اس کی وجہ سے، اور جو ہے ڈائبٹیز ایون ٹینشن کی وجہ سے جو ڈائبٹیز ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اور ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے کہ اس کی کمپلیکیشنز بہت ہوتی ہیں آگے جا کے، اگر ہم نے بر وقت اس کو بھی اپنے اس کے
چیک پوسٹ نہیں بٹھایا اور اس کو نہیں ٹریٹ کروایا اور نہیں اس کا علاج کرایا تو دیکھیں اس کے جو کمپلیکیشنس ہیں نہایت خطرناک ہیں. تو کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, آپ کی آنکھوں پہ اثر پڑ سکتا ہے, اور آگے جا کے خدا نخواستہ اندھا پن بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ہاتھ پاؤں انسان کے وہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی زخم ہے یا کچھ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ایمپوٹیشن وغیرہ بھی کروانا پڑ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. یہ ایسی ڈیزیزز ہیں کہ ان کا ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتی, لیکن یہ کہ ان کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا ایکسرسائز سے بھی کنٹرول رہتے ہیں, کچھ لوگوں کو دوا لینی لازمی ہوتی ہے اور چیک اپس بھی لازمی کروانے چاہیے ان کو. تو یہ ڈائبٹیز کے بارے میں. اور اب جو ہے اور ایک میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک ڈیزیز ہے ہیپیٹائٹس. اب دیکھیں ہیپیٹائٹس کئی قسم کے ہو گئے ہیں. اب ہیپیٹائٹس اے ہے, ای ہے, یہ کنٹامنیٹڈ واٹر فوڈ سے آج کل بہت پھیل جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم ذرا چیک پوسٹ پہ بٹھا سکتے ہیں کہ صاف ستھری چیزیں کھائیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی یہ بھی بہت پائے جانے لگا ہے. اور ہیپیٹائٹس بی اور سی کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے جیسے ہم نے کوئی انفیکٹڈ سرنج کوئی پیشنٹ کی اور دوسرے میں کر دیا تو اس طرح بھی یہ پھیل جاتا ہے. اور باڈی فلوئڈس وغیرہ کے ذریعے بھی جو ہے وہ یہ پھیل جاتا ہے. اور ہیلتھ کیئر ورکرس وغیرہ میں بھی ہمیں یہ اکثر ملتا ہے کیونکہ ان کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے کسی انفیکٹڈ پرسن سے. تو بر وقت جو ہے وہ اس کا ہیپیٹائٹس سی کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ علاج موجود. اب اگر ہم بر وقت تشخیص کروا لیں تو آ گیا ہے تو یہ ہم کروا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ دونوں ہیپیٹائٹس بی اور سی کافی ڈیڈلی ڈیزیز ہیں اور ان کے بھی کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو انسان کو ہیپیٹائٹس سی اور بی کے بھی ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ اس کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہو کہ کہیں وہ کیریئر تو نہیں ہے ان کے اینٹیجن کا, تاکہ وہ اویئر رہے اور آگے کسی بھی آگے اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکے. اچھا, تو ڈائریا بھی ایک بہت لیڈنگ ایک بیماری بن چکی ہے پاکستان میں اور بہت زیادہ لوگ کیسز آتے ہیں بچوں میں, خاص طور پہ انڈر 5 جو بچے ہوتے ہیں اور بڑوں میں بھی ہوتے ہیں. بھائی دیکھیں ڈائریا جو ہے پاکستان میں اس کی بہت ساری کازز ہیں. ایک تو جو ہے پور ہائیجین, پور سینیٹیشن اور ان ایڈوکیٹ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر کے بر وقت ہم جا نہیں رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈائریا ہمارا بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اس کی ویکنیس ہو جاتی ہے اور ڈائریا بعض دفعہ نمکیات کی کمی تمام چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے. اور ہم کافی دیکھتے ہیں کہ ڈائریا کے جیسے بچوں کی انڈر 5 کافی اموات ہو جاتی ہیں اور لیڈنگ کاز آف مارٹیلٹی اور مربیڈیٹی ہے ڈائریا. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریسپریٹری انفیکشنز بھی جو ہیں پاکستان میں اب بہت کامن ہو گئے ہیں اور انڈر 5 جو بچے ہیں ان کو تو کافی ہوتے ہیں, جیسے نمونیا ہے, برونکائٹس ہے, بڑوں میں بھی ہوتا ہے یہ. تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پولوشن ہے, ڈسٹ ہے, اسموگ ہے اور پور ایئر کوالٹی ہے اور انیڈیکویٹ ہاؤسنگ وغیرہ, ان کی وجہ سے نا یہ ہم کو ریسپریٹری النیسز پاکستان میں بھی کامن ہو گئی ہیں. امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو میرا جو ڈیزیزز کے بارے میں آپ آگاہی فراہم کر رہا تھا آپ کو اس سے پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہوئیں گے. تھینک یو ویری مچ.